आखिरी किनारे पर तान्या ताई नॉवल किस नंबर 8। मैडम बलवशा आई हैं। बेजात ने सिगरेट की राख ऐश ट्रे में छिड़क दी और सामने अपने गार्ड को देखा जो मुकम्मल स्याह लिबास में था। ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पर मास्क लगा के गन हाथ में थामे वो बेजात को देख रहा था। अंदर लिया उसने इजाज़त दी और दोबारा से अपनी सिगरेट मुंह में रखकर वो गर्दन को पीछे डाल के आंखें बंद कर गया। बलवशा अंदर आई तो कदमों की कोई आहट ना थी, जबकि दूसरी तरफ बेजात के जहन में हीले की टिकटिकी बाज गश्त सी हुई। वो बस आकर मुस्कुराया और उसने लबों से सिगरेट निकाल के सामने देखा। उसके चेहरे पर सुर्ख को नीला निशान देकर बेजात सीधा हो गया। रूह कौन है? बलवशा की नजरों से उसे देखने लगी। बेजात ने जवाब नहीं दिया। ये वही रूह है ना बेजात? वो अब भी गमज़दा दिल से उसकी जानिब देख रही थी, जो कि जैसे किसी बात को हैसियत देने की के लिए तैयार नहीं था। मुझे इल्म नहीं, लापरवाही से बोला। बेजात की बात पर बलवशा ने आंखें साफ कर ली। कभी उसने उसके मासूम से दिल की परवाह नहीं की थी। बलवशा खामोशी से सर झुका गई। वो शजर अब्बास को पसंद करती है। उसने गाल साफ किया और उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई तासुर नहीं था। तुम शजर से मिली हो? उसने अलग ही सवाल किया। हाँ। उसे ज़रा रोना आने लगा। थप्पड़ की तकलीफ अब भी महसूस हो रही थी। उसने तुम्हें मारा है? लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसने सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखा। बेजात मैं तुम शजर की हो। मुझे दूसरों की चीज़ों पर डाका डालने का शौक़ नहीं। अलबत्ता तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, क्योंकि शायद तुम आखिरी रिश्ता हो मेरे पास। लेकिन मेरे बारे में कम सोचा करो। एनीवेज तुम यहीं रहो कुछ दिन बाकी। शजर अब्बास इस थप्पड़ का जवाब देगा पहले। वो बोला, सिगरेट लबों से निकाली और एश ट्रे में मसल कर चला गया। बलवशा पिछले 10 साल से ये सब सुनती आ रही थी। वो उसके लिए अहम हो सकती है, लेकिन वो जगह ले ही नहीं सकती थी जो शायद वो जगह उसके अलावा किसी भी लड़की को दे देता। ये जैसा वो कहता था, उसे किसी औरत की ज़रूरत ही नहीं। वो बहुत बदल गया था, बहुत ज़्यादा। बेजात उठकर चला गया तो वो कुछ सुकूनदा दिन यहाँ गुजारने के लिए उठकर अपने मखसूस कमरे में आ गई। यहाँ से वो बेजात के कमरे की बालकनी झांक सकती थी, जहाँ वो पूरे चांद के दिनों में मौसीकी से जादू बिखेरता था। जब तमाम दुनिया ख्वाब और गोश्त के मज़े लेती, तब वो रात में ज़िंदगी भर देता था। आप मेरे साथ चलें, मुझे उस आदमी पर 1 रुपया का भी भरोसा नहीं है। वो तो मुझे जान से मार देगा। वो आंसू साफ करती बोली थी, लहजा ज़िद्दी था। रो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बेजात बिल्कुल सामने ही है, तो उन्हें पता चलना चाहिए मेरे प्रोटेक्शन के लिए आप हैं। वो सू सू करती बोली थी कि जैसे उसकी कोई बात नहीं मानेगी। हम कोई बच्चों का खेल नहीं खेल रहे। रूह, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो बंदा कमांडर्स छुपाए बैठा है। मेरे मालूम नहीं कब क्या डिमांड करते। तुम होश से काम लो। ये तो बस एक गोली थी। शजर अब्बास कल को वो मेरी खोपड़ी में गोलियां धार दे, तब भी यही कह दीजिएगा, मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलें चलें चलें। आज आज रह लें कम अज़ कम, वरना मुझे नहीं करना ये काम। वो ज़िद्दी हुई तो शजर एक सांस खींच गया। अच्छा ठीक है, खड़ी हो जाओ, लेकिन मुझे बहुत पेन है शजर। सर। उसने तस्हीह की और घूर कर देखा, जबकि वो भीगी आंखों में शरारत भरती लब दांतों में दबा गई। शजर सर थाम गया। जो उसकी थी लिफ्ट देने को तैयार नहीं थी, और ये रूह बदरूह की तरह उसके पीछे पड़ गई थी। बस आमने सामने का सफ़र था। शजर अब्बास ऐन उसके सामने वाले घर में था। बेजात के घर में कई बार झांकने के बावजूद सिर्फ सेहरे बाद में गार्ड्स के सिवा कुछ नहीं दिखा था। घर के अंदर गार्ड्स की ज़रूरत किसको होती थी? वो बालकनी से हट गया। रूह बड़ी मुश्किल से सोई थी। वो समझ सकता था वो एक नाजुक सी लड़की है। एक गोली का पहुंच जाना मुश्किल था उसके लिए, लेकिन वो ऐसा क्या कर रही थी कि सीधा कंधे में ही बेजात ने गोली मार दी बिना रहम खाए? ये सवाल उसके दिमाग में भी झांका था, और यही सवाल बलवशा के भी जहन में था। ये तो रूह जानती थी कि वो उसे किस तरह बहका रही थी। अपना चाने दिखाकर उसने उस निशाने में सुराख कर दिया था। शीशे कमरे में चला गया और लाइट्स बंद हो गई। बलवशा बार बार आंखें चपक चपक कर खोलना चाहती थी कि वो बेजात का वो रूप देखे जो शायद वो किसी को नहीं दिखाता था। वो देखना चाहती थी, मगर नींद का गलबा बहुत शदीद था, और आज उसने ड्यूटी भी की थी, तभी वो सो गई। हसीन सी आवाज़ फिजा में गूंजी थी। उस लड़की की आवाज़ पे रूह की एकदम आंख खुली, और उसने घड़ी में वक्त देखा। रात का तीसरा पहर था। 3 बजे के करीब का वक्त था। वो जल्दी से बाहर निकली। आज सफ़ेद नाइटी में थी, बिल्कुल वैसे ही जो उसकी थाई पर आकर ख़त्म हो जाती और उसकी टांगें उसमें वाजिया नजर आती। वो बाहर आई। उसे अजीब लगा, आज एक लड़की की आवाज़ क्यों थी उसके साथ। वह जैसे ही आई तो बाहर का मंजर देखकर जैसे उसके सहन में जकड़ी गई। सामने वो रेड कारपेट पर सफ़ेद कमीज शलवार में बैठा था, और उसके आगे तबला रखा था, जिसमें उसकी उंगलियों की हरकत अजीब खौफनाक सा माहौल बना चुकी थी।
اس کی آواز میں عجیب ہی بات تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن اسے کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ وہ بجا رہا تھا اپنی ہی دھن میں، اسے ارد گرد کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، لائٹس بند ہو گئیں اور اس کی انگلیاں تبلے پہ بج رہی تھیں اور اس تبلے کا شور خوف سا برپا کر رہا تھا۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولیں اور نگاہ روح کی نگاہوں سے ٹکرا گئی۔ روح کی سانسیں پھولنے لگیں، اسے اس کی نگاہ سے خوف سا محسوس ہوا اور وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، وہ سانس لینا چاہتی تھی لیکن سانسیں ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ روح کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا اور وہ اندر بھاگی خود کو انہیل کرنے کے لیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انہیلر اٹھا کر سانسیں بھری اور خوف سے پیشانی پہ کئی بوندیں بن گئیں۔ اس نے کچھ توقف سے باہر جھانکا، وہ اب بھی بالکنی میں کھڑا ہو رہا تھا۔ روح نے کچھ ہمت مجتمع کی کہ سخت سے اس نے اس پر گولی چلائی تھی۔ اس کی ماں کی غصے سے کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی اور اس کی نظروں سے خفیف ہوتی نائٹی کو خود پر سمیٹ لیا، مگر وہ بالکل ایسے لباس نہیں تھا کہ اس کا وجود چھپا پاتا۔ بذات کی نگاہوں میں غصہ تھا جو روح دیکھ سکتی تھی۔ ہے یو، کیا سمجھتے ہو آپ اپنے آپ کو؟ گولی چلائی آپ نے مجھ پہ، مجھے بھی بخوبی چلانی آتی ہے۔ ذرا ٹھیک ہو جاؤ، بتاتی ہوں آپ کو پھر۔ وہ بڑھ کے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ مجھ پہ گولی چلانے سے پہلے سوچتے، میرے ہاتھ بہت لمبے لمبے ہیں، اس نے بھڑک کر کہا۔ بذات نے اس کے بازو پر نگاہ گھمائی۔ مطلب اونچے اونچے ہیں۔ اسے لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہو۔ وہ بات کی ڈیفینیشن دینے لگی۔ مطلب شجر عباس میرا بوائے فرینڈ ہے، وہ آپ کو جان سے بھی مار سکتا ہے۔ کام کرو گی میرے ساتھ؟ اسے لگا وہ کچھ نہیں بولے گا، تنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اترا کے اس نے بال جھٹکے۔ نہیں سوری، میرا موڈ نہیں ہے اب، بلا وجہ بہاؤ دکھا کر وہ بال جھٹکتی اندر چلی گئی۔ بذات کچھ نہیں بولا جبکہ وہ اندر جا چکی تھی۔ اگلی صبح شجر عباس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ دیکھنے لائق تھی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی، اور کیا نشیلی انگڑائی تھی۔ شجر نگاہ پھیر گیا۔ اپنا لباس درست کرو، شجر سختی سے بولا تو وہ منہ بناتے اپنی نائٹی کی ڈوریاں بند کر گئی۔ آپ یہیں رہنا، صبح صبح آپ کا دیدار۔ چپ رہو، تم سے زیادہ ٹھڑکی لڑکی نہیں دیکھی میں نے۔ اور ایک بات بتاؤ، جو تمہارا کام ہے اس پر توجہ دینے کے بجائے تم مجھ پر ساری توجہ ڈالے بیٹھی ہو۔ میں کہیں بھاگ نہیں رہا۔ رات جب اس نے تمہیں اپنے کام کی آفر کی تو تم نے کس نے منع کیا؟ اب ہمیں دیکھ رہے تھے، موچنی شجر نے اسے گھورا کہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں تھی جس پہ وہ حیران تھی۔ میں کیا کروں اب اس کے ساتھ کام؟ میری مرضی، تھوڑا بھاؤ دکھاؤں گی۔ اس نے بال جھٹکے۔ وہ تمہارے بھاؤ نہیں دیکھے گا۔ اٹھو، ڈریس اپ ہو اور جاکو سے کہو کہ تم نے اس کے آفر قبول کر لی ہے، اور بولا جبکہ روح گہرا سانس بھر گئی۔ اچھا یہ بات میں کل کہوں گی، آج ہم دونوں ایک چھوٹی سی بریک فاسٹ ڈیٹ پہ چلیں پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ دی۔ شجر مٹھیاں بھیج گیا اور اٹھ کر باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ واپس؟ اس نے ایک لفظ میں بات ختم کر دی۔ اچھا سوری۔ وہ پاؤٹ بنا گئی۔ گڈ گرل، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ مجھے ٹھیک تو ہونے دیتے۔ وہ گہرا سانس بھرتی بولی جبکہ شجر کی برداشت سے باہر تھی وہ۔ شجر نے کوئی جواب نہ دیا اور روح کو چار نچار فریش ہونا جانا پڑا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پر اس نے ریڈ جیکٹ ڈالی ہوئی تھی۔ بال کھلے تھے اور اس نے دونوں طرف سے آگے کیے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سر میں کمی نہیں تھی تو اس نے سرخ لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ کانوں میں ایئرنگ چاند کی شیپ کے تھے۔ گلے میں ایک گولڈ کی چین تھی جو اس نے زبردستی خریدی تھی، اور وہ آئی اور شجر کے سامنے بیٹھ گئی۔ شجر بار بار اسے نگاہ چرانا چاہتا تھا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ روح بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ تمہیں زخم میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ شجر نے پوچھا۔ روح نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے میں بھی کمانڈر سیف گارڈ بن گئی ہوں۔ وہ مسکرائی جبکہ شجر نے سر ہلایا۔ پروٹیکٹ یور سیلف فرسٹ، وہ اتنا جنگلی نہیں جتنا تمہیں دکھا چکا ہے۔ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ وہ ناشتہ کرتی ہوئی بولی۔ دشمن کے بارے میں خبر نہ ہو تو آفیسر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا دشمن جنگلی نہیں، کمال ہے۔ وہ ذہین تو تھی جس کا ثبوت جگہ جگہ پر شجر کو دیتی آ رہی تھی۔ شجر نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں اسے ٹریپ کرنا ہے، اس کے اتنے قریب جانا ہے کہ وہ صرف تم پر بھروسہ کرے، اور اس کا اگلا ہر قدم میرے علم میں ہونا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے اپنے کمانڈر چاہیے۔ شجر کافی غصے میں لگا۔ روح نے سر ہلایا۔ اوکے بائے۔ وہ کہہ کے اٹھی اور اپنا موبائل اٹھا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک گھر میں گونجی اور شجر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بلا کا حسن رکھتی تھی، میرے ساتھ کیسے نہ دیوانہ ہوتا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بذات کی گاڑی روڈ پہ بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ مقابل بیٹھے شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ پورا ٹرک آ رہا ہے، توجہ رکھنا۔ بذات، رات وہ ٹرک انٹری لے چکا ہے، ہمیں صرف مال کی سپلائی کرنی ہے۔ ایک اور ٹرک بھی آ رہا ہے۔
تم نے دوسرا بھی منگا لیا؟ تمہیں پتہ ہے کتنی سختی ہو رہی ہے؟ ہاں نہیں تو جو سختی کر رہے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ بذات کو مارنا کیسے ہے۔ اینی ویز مجھے شکایت نہ ملے، سب کو وقت پہ مال پہنچا دینا، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور ٹرک بھی ہمارے قبضے میں ہے، مہروز نے زمائنی سے لہجے میں کہا۔ فضاد مسکرا دیا۔ آگ لگا دو، لیکن عین ہارون بیگ کے گھر کے سامنے۔ ٹھیک ہے۔ مہروز بھی مسکرایا اور ایک دم گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور آگے پیچھے کی گاڑیاں رک گئیں۔ فضاد نے سامنے دیکھا، وہ روڈ پہ کھڑی تھی۔ اس نے سرد سانس کھینچی۔ مہروز تو اس افسرا کو دیکھ کر رہ گیا۔ فضاد نے ایک نگاہ مہروز پر پھر اپنے گارڈز پر ڈالی جو اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کے منہ میں رسگلہ کھول دینے والا رسگلہ ہو، اور پھر وہ بن ٹھن کر بھی تو ایسے ہی کھڑی تھی۔ وہ گاڑیوں کے رکنے پہ آگے بڑھی اور بذات کی گاڑی کے قریب آگے بذات موتیاں بھیجے بتاثر چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ سکون سے بولی۔ بذات نے مہروز کی طرف دیکھا جو گاڑی سے اتر گیا۔ بیٹھو، سنجیدگی سے وہ بولا تھا اس سے، اور وہ مسکراتی ہوئی ادا سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو اسے لگا وہ دنیا کی سب سے لگژری جگہ پر ہے، بالکل بلیک مسٹریز جو اس قدر وارم تھی اور اس میں خوشبو تھی۔ وہ بچوں کی طرح گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ فضاد کے لیے کے آگے ایک کافی کا کپ، چند سگریٹیں اور ایک سینڈوچ پڑا تھا۔ روح حالانکہ اچھے سے کھا پی کر آئی تھی لیکن اب وہ سینڈوچ کو کھو رہی تھی جبکہ فضاد روڈ پر نگاہ ڈالے بیٹھا تھا۔ روح کی انگلیوں نے ہلکی سی حرکت کی اور سینڈوچ اٹھا لیا۔ ہاں یہ بڑی بری طرح شرمندگی کی بات تھی لیکن اسے شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ بذات کا کوئی ری ایکشن نہ دیکھ کر اس نے سکون سے کھانا شروع کر دیا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ میں کتنی بے تکلف ہوں، لیکن مہمانوں کا حق ہوتا ہے یہ۔ خیر مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ مزے سے کھاتی پوچھنے لگی۔ کیا کرتی ہو تم؟ بذات نے اسے سینڈوچ کھاتے دیکھا اور سوال کیا۔ چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں بہت کچھ۔ ایک منٹ۔ اچانک سے یاد آیا، اس نے سینڈوچ پٹکا اس کے سامنے چھوٹی سی ٹیبل پر ہاتھ جھاڑ کے منہ موڑ گئی۔ بے ساختگی میں بذات اس کے رویے کو سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے مجھے گولی کیوں ماری؟ میں مر جاتی تو؟ ذرا سی گولی میرے کندھے سے یوں ہٹتی، سیدھا میری گردن میں جاتی اور اس وقت یہ سینڈوچ نہ کھا رہی ہوتی میں۔ دیکھیں مسٹر، خبردار آج کے بعد مجھے گولی۔ گاڑی روکو۔ اس کی آواز پر لمحوں میں گاڑی رکی۔ باہر نکلو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن گیٹ آؤٹ۔ وہ اس کی اس فریکنس پر تپش کھا گیا تھا۔ کیوں؟ اس کا لہجہ بھرانے لگا۔ بذات نے اس کی سبز آنکھوں میں سرخیاں اور سینڈوچ کا لقمہ وہیں منہ میں رکھا دیکھا۔ وہ جان نہیں سکا رونے کی وجہ کو۔ کیوں؟ شاید اسے برا لگا تھا۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ میرے پاس اتنا زیادہ بولنے والے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گی اب، اور یہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ یہ لیں آپ کا سینڈوچ، وہ بولی اور بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بذات نے نگاہ پھیر لی۔ اسے حسن میں واقعی کمال حاصل تھا۔ پھر اس کی حرکتیں وہ سامنے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے مہروز تمہیں بتا دے گا کیا کرنا ہے، تم نے جاؤ، وہ بولا۔ اور سچ میں؟ تھینک یو سو مچ بذات۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ جوش میں بذات نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پر دیکھا۔ روح سوری کرتی ہاتھ ہٹا گئی اور گاڑی سے اترنے لگی کہ بذات نے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ لیا اور اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما دی کہ وہ کچھ بھی نہ بول پاتی۔ روح کی آنکھوں میں خوف اتر آیا اور وہ خوف سے ہلکان سی ہوتی سانس ہی بھول گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ٹرسٹ می، تم نے غداری کی کوشش کی مجھ سے، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، سرسراتے لہجے میں وہ بولا تھا۔ میرا سانس؟ وہ اس کی ہتھیلی ہٹاتی اس کی بات سے زیادہ اپنی سانس بحال کرنے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولنا چاہ رہی تھی۔ بذات اسے شکاری نظروں سے دیکھنے لگا، ہلکا ہلکا سا مسکرایا اور اس کا بیگ گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ روح کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر گرنے لگے، چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا جبکہ آنکھوں کی سرخی دیکھنے لائق تھی۔ میرا سانس؟ وہ کانپتی بذات مسکرانے لگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا مگر بذات اسے اپنے ظلم سے روشنائی کرانا چاہتا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا بذات۔ وہ جب اس کی ہمت سے سب باہر ہونے لگا، اس نے روح کا سر پکڑا اور اپنے چہرے کے قریب لے آیا۔ روح لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی لیکن اسے سانس لینے میں بے حد دقت تھی کہ اسے لگ رہا تھا ابھی جان جسم سے نکل جائے گی، جبکہ بذات کے لیے یہ منظر کافی دلچسپ تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ روح کو لگا کہ اگر اس کے لبوں سے سانس نہیں کھینچے گی تو وہ جان سے جائے گی۔ بذات نے تو بس مختصر سا ملن کرایا تھا۔ روح اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں سمیٹے اور اس کے سانسوں کو خود میں کھینچنے لگی جبکہ بذات یوں ہی بیٹھا رہا۔ البتہ اسے مزہ آیا تھا۔
روح کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اس کی گردن اس کے بالوں میں جا بجا گردش کر رہے تھے، کافی بے چینی سے، جیسے وہ اس کی سانسیں ایک ہی بار میں ہی کھینچ لے گی۔ جبکہ اس کے نرم ہونٹ بے ذات محسوس کر سکتا تھا، کافی نرمی تھی اس کے لبوں میں، پہلی بار کسی نے اسے کس کیا تھا، اور پہلی بار اسے کسی لڑکی کی اس عمل سے گھن نہیں آئی۔ اگر وہ خود بھی حیران ہوتا تو ہاں، وہ عرصے بعد حیران ہوا تھا۔ روح کی سانسیں ہموار ہوئیں اور ایک دم اسے احساس ہوا کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہے، جھٹکے سے کہ بذات کے ہاتھ نے اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا۔ اب باری بذات علی شاہ کی تھی۔ یہ شاید پہلی کس کی، تبھی جوش زیادہ تھا، وہ اس کے نرم ہونٹوں کو زخمی کر چکا تھا۔ وہ اس کے شانے پر تھپڑ برسانے لگی، جبکہ بذات اپنی مرضی سے اس کے ہونٹوں کو خود سے آزاد کرتا دور ہوا اور اس کی پھیلی ہوئی لپ چیک دیکھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ اسے دیکھنے لگی۔ بذات نے اسے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ روح کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، یہ اس نے کیا کیا تھا؟ بذات بھی منہ موڑ گیا، اس نے ٹشو اٹھایا اور لبوں کو صاف کر کے ٹشو وہیں پھینک دیا۔ روح اب تک کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے پہلے باہر نکلتا کہ دنگ بیٹھی روح کو دیکھا۔ اب شجر آباز کے ساتھ مت دیکھنا، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ روح کی اچانک چیخ نکلی، اس کا انگوٹھا اس کے زخم پر تھا۔ وہ چلائی، دور ہونے لگی، ورنہ تم نقصان زیادہ اٹھا لو گی۔ انگوٹھے سے اس کے زخم کو کریدتا وہ اسے جھٹکے سے دور کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ گارڈ نے اس کا بیگ اٹھا کر اندر رکھا اور وہ کسی اور گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی آگے چلنے لگی۔ روح بری طرح رو دی، اس کے زخم سے خون نکل رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور وہ زخم کے درد کے باعث ہل بھی نہ سکی تھی۔ اس نے صرف انہیلر لبوں سے لگایا تھا۔ ہارون بیگ کے گھر کے سامنے ایک جلتا ہوا ٹرک کو چھوڑ گیا تھا۔ اس ٹرک کا نمبر وہ سب جانتے تھے۔ ہارون اس ٹرک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گارڈز آگ بجھوانا چاہ رہے تھے، لیکن آگ بجھنے کے بجائے اور بھی زیادہ آسمان کی طرف شعلوں کی صورت اٹھ رہی تھی، اور یہی شعلے ہارون کی آنکھوں میں تھے۔ وہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ اس کی بیٹی نے باپ کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ کچھ نہیں، اندر چلو، وہ بولا اور بیٹی کو اندر لے آیا، جبکہ اس کی بیوی بھی ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دو بیٹے بھی